नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हमने उतारी तौरात फीहा इसमें खुदन हदायत है व नूर और रोशनी है। बा मुहावरा बता दें। बेशक हमने तौरात उतारी इसमें हदायत और रोशनी है। जी, ये कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तौरात में हिदायत और रोशनी थी, यानी अब तौरात जो है वो उसमें तहरीफ कर दी गई है। तो अब जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं हम क्या मामलात हैं। यहकुम हुक्म देते रहे बिहन नबी शूना इसके मुताबिक तमाम अंबिया अल्लज़ीना अस्लमु वो जो फर्मा बरदार थे, लिल्लज़ीना उन लोगों को जो हादू यहूदी हुए, वर रब्बानी जूना और अल्लाह वाले मशाइख वल अखबारू और तमाम उलमा। इसके मुताबिक तमाम अंबिया जो कि फर्मा बरदार थे वो हुक्म देते रहे उन लोगों को जो यहूदी हुए, और तमाम उलमा और रब वाले भी हुक्म देते रहे यहूदियों को इस तौरात के मुताबिक। बिमस्तुहफिजु इस वजह से कि वो मुहाफिज बनाए गए थे, उन्हें हिफाजत सौंपी गई थी मिन किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब की। वकान और वो सब थे अलैहि इस पर शुहदा गवाह। इस वजह से कि वो सब अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाए गए थे और वो सब इस पर गवाह थे। लेकिन जी अल्लाह तबारक व तआला की एक खास प्लानिंग है। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान पाक के अलावा, उन सब का जो है ना मुहाफिज, वो उनके उलमा कराम, अंबिया, मशाइख और रब वाले थे। और लेकिन जो आखिरी किताब नाजिल हुई कुरान, इसकी हिफाजत का जुम्मा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रख लिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। ऐसे ही है ना, ये एक प्लानिंग है अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और ये प्लानिंग क्यों है, तो बताएगा इस तरह की प्लानिंग क्यों है कि पिछली किताबों की भी तो अल्लाह ताला हिफाजत कर सकते थे। अल्लाह ताला ने पिछली किताबों की हिफाजत नहीं की, या आखिरी किताब की हिफाजत अल्लाह खुद कर रहा है। इसका क्या जवाब हो सकता है, कोई सोच के बता सकता है? सर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर वो खातमुन नबीयीन है, हाँ, और आप रसालत और जो नबूवत का सिलसिला वो खत्म हो गया है। ठीक है। इसके बाद कोई इल्हामी किताब नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, क्योंकि ये क़यामत तक सरचश्मा हदायत है। क्योंकि इसके बाद कोई नबी नहीं है। हाँ, तो मैं ये आपका एक वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। बाजी आशी ने जो है एक वैलिड पॉइंट बताया है। लेकिन माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि पिछली किताबों की हिफाजत का जुम्मा भी तो अल्लाह ले सकते थे ना। ताकि इंसान सर इन्होंने इमामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी थी ना, मुसलमानों के हाथ ये करना था सारा कुछ अल्लाह ताला ने, हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था। हाँ ठीक है। आप बेटा जैनब आप बताएं आप। सर बेसिकली अल्लाह ताला ने इसीलिए किया ताकि इंसान इस चीज का सवाल ना कर सके कि आपने हमें तो ये जिम्मेदारी दी नहीं, अगर आप देते तो हम करते। अच्छा, इस कोई उधर ना बाकी रहे। हाँ, असल में ना लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आजमाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो पिछली किताबें भेजी और हिफाजत का जुम्मा किसको दे दिया? इंसानों को ही। ठीक है, मशाइख को, रब्बानियून को। ठीक है, और फिर उसमें तहरीफ भी होती रही। अल्लाह ने कहा कि कर लो, जितनी आपने जो है इसमें गलत मलत बातें डालनी डालते रहो। अल्लाह ताला ने आगे लोगों को दिखाना कि पिछले लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी तो उन्होंने इसमें तहरीफ कर दी थी। हाँ, अब वो तहरीफ असल में ना ये आजमाइश थी ना बेसिकली। यहूदियों की आजमाइश हुई, कैसे हुई? जब अंजील नाजिल हुई। फिर ईसाइयों और यहूदियों की आजमाइश हुई, कब हुई? जब कुरान नाजिल हुआ। ठीक है, अब चूंकि अगली आगे मजीद कोई किताबें नहीं आनी, दैट्स वाई अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब इसके बाद इसमें इसमें तहरीफ नहीं हो सकती। किताब आती क्यों है बेसिकली? नई किताब तब आती है जब पिछली किताब में कोई तहरीफ हो चुकी हो, पिछली किताब में कुछ गलत मलत शामिल हो चुका हो। अब चूंकि कुरान में तहरीफ नहीं होनी, तो गलत मलत शामिल चीज नहीं होनी, इसलिए इसके बाद किताब कोई आनी नहीं है। दिस इज द लास्ट मोजदा, आखिरी मोजदा है ये दुनिया में। याद रखिएगा, कुरान आखिरी मोजदा है जिसको हमने गुलाफों में बंद करके रखा हुआ है, और शेल्फ के ऊपर या अलमारी के ऊपर, या वो क्या कहते हैं उसको, वो नीचे की एथिक्स, हाँ, सेफ के ऊपर करके रख देते हैं हम ना। उतो सी पढ़नी है
تے نہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, پڑھیں گے تو پڑھیں گے نا. آپ اس کو ایزی ایکسیس میں رکھیں, آپ اس کو جو ہے وہ بک شیلف پر رکھیں, کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے, تاکہ جو ہے وہ. اچھا اس میں بھی ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, جو ہے نا کچھ کہتے ہیں جی قرآن پاک کو جو ہے بغیر وضو کے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, اور کچھ کہتے ہیں جی کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگا لیں, کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہے. پاک ہونا چاہیے بندہ پاک ہے. اگر وضو نہیں کیا ہوا تو علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو جب دو آپشن ہو نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسانی کی طرف جاتے تھے. تو یہ دو آپشن علماء کرام نے اپنی اپنی جو ہے وہ فقہ سے اخذ کی ہیں. تو آسانی یہ ہے کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن پاک پڑھنے کو, لیکن ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے اور آپ وضو نہیں کرنا چاہ رہے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں, آپ قرآن کو کھول کے پڑھ لیں, پکڑ لیں اگر آپ پاک ہیں تو. ٹھیک ہے, تو لیکن ویسے میرا اپنا ایک جو ہے وہ نقطہ نظر ہے, وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر کے پڑھیں گے نا اس کی تاثیر اور ہوتی ہے, اس کی تاثیر ہی اور ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. ماموں اگر موبائل سے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے نا؟ بیٹا موبائل سے جو ہے اگر آپ ناپاک ہیں تو موبائل سے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے, کیونکہ موبائل جو ہے وہ صحیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک جو ہے نا کھلونا ہے نا آپ کا. تو کوشش کریں اگر آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو آپ جو ہے وہ صحیفے سے پڑھیں قرآن کو. جو قرآن پاک جو ٹینجیبل شکل میں ہے نا, سافٹ ویئر کی فارم میں نہیں, ٹینجیبل شکل میں ہے, اس میں پڑھیں آپ, جو گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ. مجبوری ہو تو پڑھ سکتے ہیں, جیسے بچ شادی کا بھی ایشو ہے ہاں کوئی مجبوری ہو تو پھر جو ہے وہ موبائل. ہاں پڑھ سکتے ہیں, موبائل سے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں آگے. مطلب قرآن پاک کھولنے کو زیادہ ہاں پریفریبل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیفہ یعنی جلد جو ہے کتاب جو ہے اس کو کھول کے پڑھیں, اور لفظوں کی اپنی ایک تاثیر ہے اللہ پاک کے الفاظ کی. آگے چلتے ہیں. فلا تخشوا الناس, پس نہ تم سب ڈرو لوگوں سے, وخشونی مجھ ہی سے ڈرو. فلا تشتروا, نہ تم سب بیچو, بھی آیاتی میری آیات کو, سامنن قلیلا تھوڑی قیمت میں. بس تم سب لوگوں سے مت ڈرو, صرف مجھ ہی سے ڈرو, اور تم سب میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو. جی یہ کل ہم نے یہاں تک ہم نے اس کو ریوائز کیا تھا. آگے چلتے ہیں. وملم, اور جو کوئی نہ یقم حکم دے بھی ماں اس کا جو انزل اللہ اتاری اللہ تعالیٰ نے, فاولئک, پس یہی لوگ ہیں, ہم الکافرون, وہی کافر ہیں. اور جو کوئی اس کا حکم نہ دے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. یعنی یہ یہودیوں سے بیسیکلی کہا جا رہا ہے. اور اصل میں نا آج کل ہمارے علماء کرام بھی کچھ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں قرآن پاک کا اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تشریح لکھی تھی, اور اس میں لکھا تھا جی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. یہ انہوں نے اس کی تشریح میں جو ہے نا سورہ بقرہ کی تشریح میں اتنا لکھ کے دے دیا تھا اردو میں کہ جی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو, بس اتنا لکھ کے دے دیا. اب اسے پھٹا پڑھ سکتا ہے نا, جو کوئی پڑھے گا تو کہے گا کہ یہ زندہ ہے, لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وہ نہیں لکھا انہوں نے. کیوں؟ اگر وہ اگلا ٹکڑا لکھ دیتے تو مول صاحب نو مسجد چوک کٹ دینا سی لوگوں نے کہ بھئی مول صاحب آپ نکل جائیں یہاں سے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم آج کل کے علماء کرام بھی جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. تو سمنن کلیلہ کما رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے مول کما رہے ہیں, گڈیاں ملدیاں پہ نے, ٹھیک ہے, وظیفے لگے ہیں مولویاں دے, تو اس طرح سمنن کلیلہ کما رہے ہیں وہ لوگ بھی. اللہ محفوظ رکھے ہمیں. آگے چلتے ہیں ہم. یہ تو بات ہو گئی تھی جی تورات کے متعلق, اور ابھی مزید یہ چل رہا ہے ان کی یہ یہودیوں کے متعلق ہی. فَكَتَبْنَا, ہم نے فرض کر دیا, علیہم ان پر, فیہا اس میں, ان النفس, یہ کہ جان بالنفسی بدلے جان کے, والعین, اور آنکھ بالعین بدلے آنکھ کے, والانف, اور ناک بالانف بدلے ناک کے. اور ہم نے ان پر فرض کر دیا اس میں کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک.
والأذن اور کان بالأذنی بدلے کان کے، والسن اور دانت بالسنی بدلے دانت کے، والجروح اور زخموں کا بھی قصاص ہے، بدلہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے پہلے اسپیسیفکلی جو ہے وہ بتا دی بات کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور اس کے بعد جو ہے کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص ہے، یعنی جتنا زخم کوئی کسی کو دے گا تو بدلے میں اتنا ہی زخم اس کو دیا جائے گا۔ اب یہ تھوڑی سی روایات سن لیں، احادیث سن لیں، کیونکہ اصل میں باقی تو ساری گپ شپ ہے، اصل جو ٹیکسٹ ہے نا وہ قرآن پاک ہے یا حدیث ہے۔ تو تشریح تھوڑی سی سن لیں کہ جو ہے نا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی، محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا۔ سر کچل دیا مراد یعنی کہ تھوڑا سا کوئی پتھر وغیرہ مار دیا ہوگا، یا دو پتھروں میں جو ہے اس کا سر دے دیا ہوگا، مارا نہیں لڑکی کو، زندہ صرف سر کچلا اس کا، اور زیور چھیننے کے لیے۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں وہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے جو لبرل ہیں آج کل کے، بیٹا وہ بند کر دو، گرمی زیادہ نہیں ہوگی۔ آج کل کے جو لبرل ہیں نا وہ کہتے ہیں جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ دیکھو جی وہ سر کچل ڈالا، اب دیکھیں اس کا سر کچل ڈالا، اس نے پہلے کیا کیا؟ اس نے پہلے لڑکی کا سر کچلا، ٹھیک ہے، تو بعد میں اس کا سر کچلا گیا نا، اس کو سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ دیکھیں جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اور بھئی اس نے کیا گیا، اس نے پہلے کسی کو مارا، تب جو ہے اسلام نے کہا نا کہ اس کو بھی مارو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، اور معاشرتی جو ہے وہ رواداری کو، معاشرتی مساوات کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے جو ہے یہ سزائیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹ لیا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا، جس کو دانت سے کاٹا گیا تھا نا اس نے ہاتھ کھینچ لیا، تو کاٹنے والے کا جو ہے نا وہ دانت ٹوٹ گیا، کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا، ہاتھ اس نے کھینچا تو دانت اس کا ٹوٹ گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا، یعنی وہ قصاص لینے آیا نا کہ دیکھیں جی میں ان چکی بٹی سی، ٹھیک ہے، تے انہیں اپنا ہاتھ زور نہ کھچیا تے میرا دند ٹوٹ گیا، ان قصاص دو من میں ہوتا دند توڑنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو ہے بالکل عین فطرت کا جو ہے وہ مذہب ہے، دین ہے۔ اچھا اب احکام قصاص بھی سن لیں۔ جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے نا کسی کو، اس کی دیت دینی پڑے تو وہ 100 اونٹ کے برابر جو ہے وہ دیت دی جائے گی۔ اچھا اب جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے، جو یہ بڑی ذرا کان کھول کے سنیے گا، مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں ہم ہی میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں کہ کم ہو کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے اور وہ کام پھر ہو کے رہتا ہے۔ ایسے بندے بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں، اور اس زمانے میں، اس دور میں ایسے بندے موجود ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ کیا کہا میں نے بھلا کوئی بتا سکتا ہے؟ زوم پارٹیسپینٹس، زوم پارٹیسپینٹس اگر آپ کچن سے فارغ ہیں تو مجھے بتائیں میں نے بات کیا کی ہے، ذرا اس بات کو دہرائیں۔ آپ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ جو قسم کھاتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں۔ ہاں کیوں؟
کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. یہ مائک میوٹ کر لیں جی جس کا وہ اللہ کا ایسا عزیز بندہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو ایسا سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس سطح تک پہنچنا تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ذکر کس کا پہلے سر ہے؟ قسم تو کہتے ہیں کھانی نہیں چاہیے، میں قسم تو بتا کہتے ہیں دوں، کھانی نہیں چاہیے چاہے قسم جو ہے نا صرف آپ جھوٹی ہو چاہے اللہ کی قسم سچی. کھا سکتے ہیں. چندہ آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کی آپ قسم نہیں کھا سکتے کہ من میرے بچیاں دی قسم، من میری بڈھی دی قسم، من میری ماں دی قسم. یہ ساری باطل قسمیں ہیں. قسم جو ہے وہ صرف آپ اللہ رب العزت کی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ حدیث سنیں ذرا غور سے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی ربی بنت نظر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. یہ حضرت انس جو ہے، یہ انس بن مالک کے چچا حضرت انس جو ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پھوپھی نے نا بنت نظر نے انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا کہ بھئی اب جو ہے وہ ربی بنت نظر کا بھی دانت ٹوٹنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے قصاص کا حکم دیا. قصاص کا حکم کیا دیا؟ کہ بھئی ربی بنت نظر کا دانت توڑ دیا جائے. انس بن نظر جو انس بن مالک کے چچا تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہ ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی قصاص مانگا اور اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کہا کہ ربی کا دانت قصاص میں توڑ دیا جائے. اور یہ جو ہے وہ انس بن نظر جو یہ صحابی ہیں، وہ انس بن مالک کے چچا ہیں. انس بن مالک کا تو نام سب نے سنا ہوا ہے نا، یہ ان کے چچا ہیں. وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے. حالانکہ یہ قصاص تھا، لیکن انہوں نے قسم کھا لی کس کی؟ اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قصاص تو اللہ کا حکم ہے. تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لڑکی کے جو وارثین تھے نا، جس کا دانت ٹوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قصاص کی معافی کی اور دیت لے لی، جتنے بھی پیسے بنتے تھے وہ لے لیے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سننے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے، وہ اوبویسلی اس زمانے میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ سورہ واقعہ کی آیت ہے نا کہ انسان جو ہے وہ 3 گروہ بن جائیں گے قیامت والے دن. ایک سابقون ہوں گے، یعنی سبقت لے جانے والے ہوں گے. کس میں سبقت لے جانے والے ہوں گے؟ نیکیوں میں، یا سبقت، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے قریب جو لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے قیامت والے دن جو جنت میں جانے والے ہوں گے. کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے. یہ 3 گروہ قیامت والے دن بن جانے ہیں. ٹھیک ہے، اور سابقون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی جو امتیں گزر گئی ہیں ان میں زیادہ تھے، اور جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں ان میں کم ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پچھلی امتوں میں بھی زیادہ تھے اور آنے والی امتوں میں بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سابقون ہیں ابھی بھی، یہ آخری امت چل رہی ہے نا. اوبویسلی اس امت میں بھی سابقون ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سبقت لے جاتے تھے نیکیوں میں. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کیسے جو ہے نا وہ کسی جنگ کے موقع پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان منگوایا تھا غزوہ تبوک میں، تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے اور دل میں سوچا آج تو میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر صدیق سے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ پورا گھر کا سامان اٹھا لائے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آدھا میں لے آیا ہوں، آدھا گھر میں پڑا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. پھر پوچھا ابو بکر سے, ابو بکر گھر کے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, یعنی سب کچھ اٹھا کے لے آئے گھر سے. ٹھیک ہے, تو یہ سبقت, نیکیوں میں سبقت لے جانا. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو. سوچنے والی بات نہیں ہوتی, نیکی دل میں آئے نا کر ڈالو, سوچنا ہی نہیں ہے, کریے نہ کریے, کریے نہ کریے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض کا معاملات اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں, بندہ نیکی کا کام کرنے میں بھی استخارہ کر رہا ہوتا ہے جی کہ کریے کہ نہ کریے. اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں. خیر کوئی بات نہیں, آگے چلتے ہیں. تو یہ حدیث سن لیا آپ نے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے. اچھا جی جی, تو یہ تو ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہاں یہ پڑھ لی ہم نے, ہاں جی یہ بھی پڑھا دیں ان کو نادش. فمن تصدق, بس جو کہ صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے, بھی اس کو ہوگا تو وہ کفارہ ہے لہو اس کے لیے. ومن لم, اور جو کوئی نہ یحکم حکم دے بما, اس کا جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے, فاولئک, تو یہی لوگ ہیں ہم الظالمون, وہی ظالم ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صدقہ کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہے. صدقہ کرنے سے کیا مراد؟ معاف کر دے. یعنی اگر کسی نے کسی کو کوئی زخم پہنچایا ہے تو جس کو زخم پہنچا ہے وہ اگر معاف کر دے زخم پہنچانے والے کو, تو یہ کفارہ بن جائے گا. کس کے لیے؟ زخم دینے والے کو. ٹھیک ہے, اب اس کو دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے, دونوں مطلب ٹھیک ہے, دونوں ہی درست ہے. کیسے؟ ایک یہ کہ اگر جو ہے نا جس کو زخم پہنچا ہے اس نے زخم پہنچانے والے کو معاف کر دیا تو اس کا یہ معافی دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جس کو زخم ملا ہے اس کا معافی دینا زخم والے کے جرم کا کفارہ بن جائے گا. یعنی دونوں طرف ہی نیکیاں, ادھر بھی نیکیاں تو ادھر بھی نیکیاں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ کے حکم کے نازل شدہ حکم کے مطابق احکامات نہ دے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور وہ ظالم ہے. اچھا, ان آیات میں نا, پچھلی آیات میں یہ سارا جو ہے نا وہ ذکر کس کا ہے؟ دیت کا ہے, قصاص کا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر جان کے بدلے جان نہ لی جائے اور دیت بھی نہ دی جائے تو یہ عدل کے خلاف بات ہے. عدل کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ظلم. اللہ تعالیٰ فرمانے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اچھا, اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور بس یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, ایک حدیث سن لے تو اس کے بعد ہم اس کو یہیں پر جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ سیشن کو. کہ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے, یاد رکھیے گا, بنو کینکا, بنو نذیر اور بنو قریظہ. اچھا, اب ان میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی رہتی تھی. یعنی بنو نذیر اور بنو قریظہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو قریظہ جو ہے وہ الیٹ کلاس تھی, مالدار لوگ تھے, طاقتور لوگ تھے. ٹھیک ہے, اور بنو قریظہ جو ہے وہ کمزور تھے, غریب تھے بیچارے, یہودی تھے دونوں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ان کے درمیان یہ رسم چل نکلی کہ جو بنو قریظہ کے ہاتھوں بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہوگا تو بدلے میں بنو قریظہ دگنی دیت دے گی. یعنی اگر غریب نے امیر کو مار دیا تو غریب آدمی دگنی دیت دے گا, ڈبل. ٹھیک ہے, لیکن اگر بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کو مار دے گا, یعنی اگر امیر کا آدمی غریب کو مار دے گا تو جی ایک کام جو دیت ہوتی ہے وہ اس کو دے گا, دگنی نہیں دے گا. تو اس طرح کے یہ معاملہ چل رہے تھے, اور یہ اس طرح وہ تورات کی جو ہے وہ 2 حکموں کی خلاف ورزی کر رہے تھے. ایک یہ کہ تورات میں قصاص کا قانون تو تھا لیکن دیت نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ دیت جو ہے یہ اسپیسیفکلی ہمارے لیے, اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے. یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ جان کے بدلے جان, بس دیت نہیں لینی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ دیت بھی اپنی طرف سے نکال لی. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ امیر آدمی ڈبل دیت لے گا, غریب آدمی سنگل دیت لے گا.
تو ایک دفعہ جو ہے وہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کی کسی آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو انہوں نے دگنی دیت کا مطالبہ کیا. بنو قریظہ نے جواب دیا اب وہ وقت گئے جب تم ہم سے دگنی دیت وصول کیا کرتے تھے، اب ہم یہ مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کریں گے.